अज़ीज़ान मोहतरम, सूरत आल इमरान की मशहूर आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। आपको पता होगा कि इसी साल मेरा जो मौजू है वो है दीन इस्लाम और मारफत इमाम, क्योंकि हालात हाजरा का तकाजा भी यही था और मैंने सोचा कि इसी मौजू को जितना हो सके मैं अपने इल्म के मुताबिक आपके सामने पेश करूं। तो मौजू जो है, और आज उसी पहली मौजू की नशस्त है, दीन इस्लाम और मारफत इमाम। दीन इस्लाम से इमाम का कैसा ताल्लुक़ है। अगर आज मैं अपनी पहली गुफ्तगू में, क्योंकि इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम पर हमारे उलमाए बुजुर्गीन ने, उलमाए मुतक़द्दिमीन ने बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं, इसी साल मैं भी इसी आयत पर तबा आजमाई कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जब तक ये कायनात है मोहम्मद आले मोहम्मद का फ़ज़ाइल जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को, क्योंकि मुझे यहाँ समझाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि सारे हज़रात पढ़े लिखे मेरे सामने मौजूद हैं। इरशाद खुदाबंदी है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। ये पूरी आयत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम। और अल्लाह ने फरमाया कि अहले किताब ने तब तक इख्तलाफ नहीं किया जब तक उनके पास वाज़ेह दलील आ चुकी थी। यानी पहले इख्तलाफ नहीं किया था, अहले किताब ने पहले इख्तलाफ नहीं किया था। कब इख्तलाफ किया? जब उनके पास दलील आई। तो अल्लाह ने फरमाया कि दलील जब उन पर के पास आई तो उन्होंने सरकशी की वजह से, दुश्मनी की वजह से जानबूझकर इख्तलाफ किया। दलील का जवाब न दे सके, दलील का जवाब न दे सके। पूरी तवज्जो चाहता हूं, फिर तर्जुमा करता हूं। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और अहले किताब ने पहले इख्तलाफ नहीं किया था। कब किया? जब उनके पास दलील आई। तो सरकशी की वजह से, जानबूझकर दुश्मनी की वजह से उन्होंने इख्तलाफ किया। और वमन यकफुर बिआयातिल्लाह है, और जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, जिसने, अब ये बड़ा मैंने अर्ज किया कि मैं पहली मर्तबा अपने इल्म के मुताबिक इसी आयत पर तबा आजमाई कर रहा हूं। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह तबारक जल्द हिसाब लेने वाला है। अब आइए पहले बनसे कुरान देखें कि दीन है क्या, दीन की माने क्या है। कुरान से देखेंगे। अगर दीन की माने, दीन का मकसद हमें समझ में आ गया तो फिर, क्योंकि आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि दीन को देखें कि दीन की माने क्या हैं, किन किन मानों में दीन इस्तेमाल हुआ है कुरान में, तो फिर पता चलेगा कि असल दीन किसे कहते हैं। क्योंकि जब से हमें होश आया है, और खास करके 77 से लेकर, तो मैं तो यही सुनता आया हूं कि इस्लाम आएगा आएगा आएगा। तो भाई पहले हम देखें कि क्या पहले इस्लाम यहां नहीं था जो आएगा,
اور دوسری بات یہ کہ کہاں سے آئے گا. بھئی اسلام آئے گا تو کہاں سے آئے گا. اور تیسری بات یہ کہ پہلے تھا تو پھر روٹ کر کیوں چلا گیا. اگر پہلے تھا تو یہ روٹ کر کیوں چلا گیا تھا. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل میں ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو پھر ہر چیز سمجھ میں آ جاتی. میں عرض کر دوں، آئیے آج لفظ دین کو دیکھتے ہیں بنص قرآن کہ لفظ دین کا کیا مقصد ہے. تو سورۃ یوسف میں ارشاد ہوا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی. توجہ چارو، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر بنا دی، ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا. دین مانے قانون، دین مانے قانون، یعنی بھائی کو جو روکا تو بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ جو غلام یا جو کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی، یہ نہیں کہ اس کو غلام بنایا جاتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی، ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن جس کو اللہ چاہے. اب یہ جملہ سنیں تو دین کی معنی یہاں ہوئی دین معنی قانون، دین معنی قانون. اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ الفاظ ہیں سورۃ نور کے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. اللہ نے فرمایا کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ. زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر اور تم کو رحم آ جائے تو تم، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن اگر تم مومن ہو، تمہارا اللہ پر ایمان ہو، تو ان کو جو 100 کوڑے آپ لگاتے ہو تو وہ میرا قانون ہے. اس قانون میں تمہیں اس زانی عورت اور زانی مرد پر رحم آنا چاہیے. یہاں پتا چلا کہ دین کی معنی ہے قانون، دین معنی قانون. اللہ نے فرمایا زانی عورت کو، زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن ہو سکتا ہے تم انسان ہو، تمہیں رحم آ جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے اور تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے قانون میں ٹانگ اڑاؤ. تمہیں حق نہیں ہے، یہ میرا قانون ہے. کس کا قانون؟ اللہ کا قانون. سمجھا جا رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو. تو دین کی جو پہلی معنی ہے وہ دین معنی قانون، قانون الہی، رسول کا قانون نہیں. دین رسول کا قانون نہیں ہے، دین اللہ کا قانون ہے. اور نہیں میں سمجھا سکا تو پھر آتے ہیں سورۃ یوسف کی طرف. ان الحکم الا للہ، اللہ نے فرمایا بس حکم میرا ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے. میرا حکم ہے، میرا قانون ہے.
میرا قانون ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اس نے حکم دیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت اس دین کو نہیں سمجھتی، اکثریت اس دین کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب آئیے پھر اس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ بڑا جملات کر رہا ہوں آج، کراچی کی اسٹیج سے بڑا جملہ عبداللہ کی مرد کر رہا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے۔ ذالک الدین القیم، کیونکہ یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے اس کو نہیں جانتی اللہ کے قانون کو۔ پتہ چلا یہ دین اللہ کا ہے، معاف کرنا یہ دین دین محمدی نہیں۔ بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، یہ دین دین محمدی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اسی نے حکم دیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے، کس نے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، کیونکہ یہی صحیح دین ہے۔ صحیح دین یہ ہے کہ یہ دین دین اللہ ہے، یہ دین اللہ ہے، دین محمدی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، یہ الفاظ ہیں سورۃ یونس کے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ان کے سامنے قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اور قرآن لے کر آؤ، یا اس میں ترمیم کرو، یا اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اللہ کے قانون میں ترمیم کروں۔ اب یہاں سے جملہ میرا شروع ہو گیا، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو گیا کہ دین مانے ہیں قانون، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ تو میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس اللہ کے قانون میں ترمیم کروں، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو وہی کرتی ہے، اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ دین ہے اللہ کا قانون، اور رسول کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے۔ ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا حالات حاضرہ پر کہ جب رسول کو اختیار نہیں کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے تو تم کون ہوتے ہو ترمیم کرنے والے؟ ارے جب رسول کو اختیار نہیں ہے، رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ترمیم کرو؟ یا کہو کہ ہمارے پاس اللہ کا قانون نہیں، اللہ کا قانون تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کا قانون تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ تو آگے چل کر میں عرض کروں گا، لیکن جب اللہ کا قانون ہے اور رسول کو بھی اختیار نہیں، رسول کو اختیار نہیں، تو تم کون ہوتے ہو؟
روزانہ قانون میں ترمیم کرنے والے، یا صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے پاس قانون الہی نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا تھا، بڑا جملہ کہہ دیا تھا، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کیا صاف صاف بتا دو کہ تمہارے پاس قانون الہی نہیں، کیونکہ قانون الہی میں رسول کو بھی حق نہیں کہ وہ ترمیم کر سکے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ شورى کے، یہ الفاظ ہیں سورۃ شورى کے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میں نے، اللہ نے فرمایا میں نے دین میں شریعت کو قرار دیا تمہارے لیے، میں نے، رسول نے نہیں، میں نے دین میں تمہارے لیے شریعت کو قرار دیا، اور اس کی وصیت میں نے نوح کو کی، اور میرے حبیب میں تمہیں بھی وہی کرتا ہوں۔ اور اسی سے پہلے میں نے ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ لیکن میرے حبیب جب تو مشرکین کو اسی دین کی طرف بلاتا ہے تو ان کے دل پر یہ بات گراں گزرتی ہے، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میں اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے جس کو چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں، میں اللہ، میں اللہ، میں نعرہ حیدری۔ ہاں میرے نوجوانوں، اسی سال ایسے محرم مناؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ بنص قرآن آج میں آپ کو جس موڑ پر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے جسے میں اللہ چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں۔ رسول کو حق نہیں، رسول کو حق نہیں کہ دین کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی چنے۔ اللہ جس کو میں چاہتا ہوں، 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 اس دین کے لیے برقرار رکھنے کے لیے میں چنتا ہوں، اور میں اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہوں جو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اب اللہ نے ایک دم وہی جملہ جو میرا موضوع ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا پہلے ان میں کوئی فرقہ بازی نہ تھی، فرقہ کب بنا؟ جب ان کے پاس دلیل آئی۔ پہلے فرقہ بازی نہ تھی، نعرہ حیدری، پہلے فرقہ بازی نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب ان کے پاس واضح دلیل آیا تو سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، جان بوجھ کر انہوں نے اس میں تفرقہ بازی کی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اگر میں نے تمہیں مہلت نہ دی ہوتی، اگر میں نے تمہیں مہلت نہ دی ہوتی تو میں فیصلہ یہاں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا میں کیا کروں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اللہ نے فرمایا ہوتا یہ چلایا ہے کہ جو زبردستی کتاب کے وارث بن جاتے ہیں، زبردستی، کیونکہ ماضی مجہول ہے، جو زبردستی کتاب کے وارث بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، کبھی قرآن میں شک، کبھی وحدانیت میں شک، کبھی نبوت میں شک۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کراچی میں، پتا چلا فرقہ بازی وہاں سے چلی، پتا چلا فرقے بازی
سے چلی جہاں کتاب کے صحیح وارث نہ ملے، فرقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اللہ کے بنائے ہوئے وارث کو چھوڑ کر اس کو مانا جائے جو زبردستی وارث بن جائے۔ ارے دوستو، تم کہتے ہو کہ شیعہ جو ہے وہ فرقے واریت کو ہوا دیتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی قرآن کا وارث اپنی مرضی سے بنایا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں۔ نعرہ حیدری! اگر ہم نے قرآن کا وارث اپنی مرضی سے بنایا ہے تو پھر ہم ہیں مجرم۔ ہمارا قصور بھی تو یہی ہے نا کہ ہم نے آج تک انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ یہی ہے، انسان کے بنائے ہوئے کو ہم نے آج تک نہیں مانا، آج تک ہم نے انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ دین میں شریعت بھی میں نے بنائی، میں نے قرار دی، میں نے۔ اب آئیے پھر سورۃ شورا کی طرف، گھبرائے نہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آپ تک یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے، آپ کے ذہنوں کو میری گفتگو چھو رہی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعہ لہم من الدین، اللہ نے فرمایا کیا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ میرے دین میں شریعت بناتے ہیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میرے دین میں شریعت بنائیں، میرے دین میں بدعتیں پیدا کریں؟ شریعت میں نے بنائی تھی معلم یعظم بہ اللہ، حالانکہ میں نے کبھی اجازت نہیں دی تھی کہ شریعت میں نئی ایجادیں کروں۔ بڑا جملہ تھا جو کھا گئے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ شریعت میں نئی ایجادیں کرو، نئی ایجادیں کرو، رسول کے زمانے میں نہیں تھی، پھر تم نے بنائی۔ ابھی جا کر تاریخ خلفاء کو دیکھو، تاریخ الخلفاء کو دیکھو کہ نئی ایجادیں کنہوں نے کی۔ بس جہاں دین میں نئی ایجاد دیکھیں سمجھو جھگڑا وہاں سے شروع ہوا ہے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ میں نے جملہ کہہ دیا تھا، میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں قانون کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ دین جو ہے یہ قانون الہی ہے، قانون الہی ہے، اور جب قانون الہی ہے تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جاؤ کوئی ایسا محکمہ نہیں، ہاں عمل کرنے کی اور بات ہے، لیکن اگر قانون کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں روڈ پر یہ ٹریفک جا رہی ہے نا، ٹریفک، ارے آپ کیوں رک گئے؟ آپ رک کیوں گئے؟ کیونکہ کسی نے تمہیں منع کیا، یا تو خود ڈر گیا کہ اگر میں سیدھا چلا جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو کوئی ہے نا وہاں محافظ کھڑا ہوا، اور وہ تمہارا بنایا ہوا نہیں، وہ سرکاری بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے، جو تمہیں اشارہ کرتا ہے کہ یہاں رکو، یہاں سے چلو۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ تحریر پر لکھ دیتے کہ ایسے چلو، تو ایمان سے بتا، اور تحریر طور پر ہوتا تو 1 گھنٹہ تو پڑھنے میں ہو جاتا اور پھر بھی سمجھ میں نہ آ جاتا۔ تو پتا چلا تحریر کافی نہیں جب تک نگران موجود نہ ہو۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آئی بات کہ تحریر تب تک کافی نہیں
جب تک نگران موجود نہ ہو قانون تب تک عمل میں نہیں آتا. جب تک نگران نہ ہو تو بتاؤ کہ آج دین ہے یا نہیں؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ میری دستکاری جو ہے یہ حالات حاضرہ پر مبنی ہے. بتاؤ آج دین ہے یا نہیں؟ ارے ہم شیعوں کو چھوڑو، تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ اگر قانون ہے تو قانون بغیر نگران کے چل نہیں سکتا. بتاؤ دین ہے تو نگران کہاں ہے؟ ارے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس نگران نہیں، ہمارا آج بھی نگران